अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल में फ़ात शहबाज खान आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद के मौके पर अहम तरीन आपको शख्सियात से मुलाकात करवाते हैं और वो शख्सियात जिनके बारे में आप पर्सनली जानना चाहते हैं। सियासतदान जितने भी लोग सेलिब्रिटीज़ आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आते हैं, उनका हौसला है, बहुत बड़े दिलों के मालिक हैं वो लोग। सारा दिन तनकीद बर्दाश्त करते हैं, हल्के में चले जाएं, आराम के लिए चले जाएं तो या फ़ोन की घंटी बज जाती है या बाहर दरवाजे की घंटी बज जाती है। लोग आगे कहते हैं कि वो हमारे लोगों को उठा के पुलिस ले गई, किसी का मेडिकल का मसला बन जाता है, किसी की बच्चे की जॉब का मसला बन जाता है। ये सोसाइटी में 24 घंटे सर्विस देने वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना भी इन्हीं को बनाया जाता है। आज हमने सोचा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की उन बड़ी शख्सियात को आपके सामने बिठाएं और उनसे हम बातें करें, उनसे उनके बारे में पूछें, उनसे उनकी ज़ात के बारे में पूछें, उनकी हसासियत, वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। ये कभी उनसे कम ही पूछा गया है। बहुत कम उन्हें मौका मिलता है कि वो अपने बारे में बात कर सकें, अपनी पसंद बता सकें। इवन जब पार्टीज़ के हेड्स कोई हुक्म सादर फरमा देते हैं तो पॉलिटिकल वर्कर के पास बड़ा नज़रियाती होने के बावजूद कोई चारा नहीं होता कि वो असबात में सारे लाता है और इसको मनोअन तस्लीम करके उसी लाइन को टो करता है। तो ईद के इस मौका पर पार्टीज़ के उन लोगों को, उन रहनुमाओं को बुलाया जिनका बड़ा सॉफ्ट इमेज है और जो अपनी अपनी पार्टी में इंटेलेक्चुअल का दर्जा रखते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है और जिस तरह सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे आपको बाखबर रखता है, ये लोग भी रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी पार्टी का मंशूर बताने के लिए आपको 24/7 टेलीविज़न स्क्रीन पर हाजिर होते हैं, लम्हा बलहमा बता रहे होते हैं, हर क्राइसिस पे टेलीफोन बीपर्स पे अवेलेबल होते हैं। इन लोगों से मिलते हैं, इनसे इनके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ है जो इनसे पूछने वाला है, इनसे जानने वाला है। सबसे पहले हमारे साथ कमरजमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जुगनू मोहसिन साहिबा, आप साफ़ी हैं और मेंबर पार्लियामेंट और साथ में आप समाजी रहनुमा और बड़ी मौसर आवाज़ उठाती हैं। अतात तारड़ी साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, यंग हैं, वाइब्रेंट हैं और आपको 24 घंटे नून लीग की तर्जुमानी करते, उनके बहुत सारे इश्यूज़ को बताते हुए तारड़ साहब और कदरे सॉफ्ट इमेज इनकी पार्टी में। ये सारे मेरे साथ रोहेल वकास साहब भी मौजूद हैं, सिंगिंग के उभरते हुए सितारे, बड़ा अच्छा गाते हैं आप। बहुत शुक्रिया रोहेल साहब आपका। कमरजमान कायरा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के दिन हम सबको मिला दिया। कायरा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ईद के मौके पे भी आपको खुद कलामी का, अकेले बैठने का, मेडिटेशन करने का या अपनी कुछ यादें याद करने का मौका नहीं मिलता। इतना लाइफ जो है वो स्पीड अप हो चुकी है, तो इन सारे मामलात को किस तरह टैकल करते हैं, क्या करते हैं फिर? देखिए, हम ना कोई सियासी लीडर होते नहीं हैं। मेरे जैसे लोग तो सियासी मजदूर होते हैं और मजदूर के पास 24/7 काम करने के अलावा सोना है, खाना है, काम करना है, उसके पास टाइम नहीं होता ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए। और अपने लिए आराम का, और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई थोड़ा बहुत पढ़ना है, सोचना है, बैठना है, अपने एक्सरसाइज करनी है, इन सारी चीज़ों को, सब कुछ आपने अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को कंप्रोमाइज़ करना है, उनके वक्त को, तब आप जाके अपनी ये मजदूरी कर सकते हैं। बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी बड़ी शानदार लग रही होती है, लेकिन हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ कुर्बान करनी पड़ती है। जो एक सरकारी मुलाजिम है या जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं साहबान, उनमें से भी काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तल्ख होती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि शाम को घर चले जाते हैं, वो अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करते हैं, वो हॉलीडेज़ एंजॉय करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैं कोविड का शिकार हुआ, ये जो सीज़न था इसमें अनफॉर्चुनेटली, तो मैं कोई 10-12 दिन आइसोलेटेड था। उसके अलावा मुझे नहीं याद मैंने पिछले 20 साल में कोई छुट्टी की है। वो भी आप बाउंड हुए क्योंकि कोविड का शिकार हो गया, वरना कोई छुट्टी नहीं है। ईद वाले दिन छुट्टी नहीं है, शबरात वाले दिन छुट्टी नहीं है। मैं ईद वाले दिन भी घर बैठूंगा, लोग आएंगे, मिलेंगे, उनकी मोहब्बतें भी बहुत है। हमें जितनी ये तलखियाँ और
مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور سب کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اس کے بدلے میں لوگوں کا پیار اور محبت, جہاں پہ نفرتیں اور گالیاں ملتی ہیں وہاں پیار اور محبت بھی اتنا ملتا ہے, تبھی اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ہم سب کچھ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. سو لوگوں کا جو پیار ملتا ہے, جو آپ کو شناخت ملتی ہے, آئیڈینٹی ملتی ہے, عزت ملتی ہے, وہ بھی بہت بڑی ہے. کیا خوبصورت باتیں. جگنو صاحبہ, یہ سیم سینیریو آپ کے ہاں بھی, یا آپ نے لائف کو تھوڑا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, نجم سیٹھی صاحب کے لیے, اپنی والدہ, باقی جتنے بھی آپ کے قریبی ہیں بہت, ان کے لیے بچا کے رکھا, یا اسی طرح ہی بہت کم آپ بھی ٹائم دیتی ہیں اور سارا دن یا پڑھنے لکھنے میں یا حلقے میں یا سماج سیوا میں اسی طرح گزرتا ہے؟ کیا ہے فارمیٹ لائف کا؟ فہد, خواتین جو ہوتی ہیں نا, ان کو ملٹی ٹاسکنگ کی عادت ہے. ہم نے ملٹی ٹاسکنگ شروع کی تھی جب کھیتی باڑی شروع ہوئی, اور میں ملینیا سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. پہلے تو ہم لوگ ہنٹر گیدرز ہوا کرتے تھے نا, کہ جڑی بوٹیاں ادھر ادھر کچھ پھل کھا لیا. جب میں انسانیت کی ابتدا کی بات کر رہی ہوں, تو خواتین تھیں جنہوں نے گھاسوں میں دیکھا کہ کچھ ایسے گھاس ہیں جن کو ملو تو ان کے اندر سے کچھ ایسا نکلتا ہے جو کہ چپکتا ہے, تو وہ اکٹھے کر کے چپک کے وہ تھا کنک جسے کہتے ہیں نا, وہ گھاس سے اگتی تھی. پھر انہوں نے کراس فرٹیلائز کر کے اس کو ایگریکلچر کو شروع کیا. سو ایگریکلچر کی زراعت کی بانی عورت ہے, اور وہ ساتھ زراعت کرتی تھی. ایک اپنا ساتھ بچہ اٹھایا ہوتا تھا اس نے, اور ساتھ وہ زراعت کر رہی ہوتی تھی, ساتھ وہ اپنا جو غار تھی اس کو بھی صاف کرتی تھی. اور وہ شوہر, وہ جب وہ ہنٹنگ گیدرنگ کر کے باہر سے آتے تھے تو وہ جیسا بھی گوشت ہوتا تھا, جو بھی کچھ لاتے تھے, اس کو بھی وہ پریپیئر کرتی تھی. تو یہ خواتین کی ایک جینیٹک ڈی این اے میں پروگرامڈ ہے ملٹی ٹاسکنگ. تو اس لیے میں اپنی والدہ اور والد کے لیے جو ضعیف ہیں ان کے لیے وقت ہمیشہ نکالتی ہوں, کیونکہ یہ مجھے اس سے بہت تسکین ہوتی ہے. سیٹھی صاحب کے ساتھ وقت گزار کے مجھے بہت لطف آتا ہے. اور بچے ہمارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ میرا اور بلال اور علی باہر ہیں تینوں اس وقت, لیکن ان کے ساتھ سارا وقت بات چیت ہوتی ہے. اور میری بہن کے جو بچے ہیں وہ بھی باہر ہیں, ان کے ساتھ بھی سارا وقت, بہن کے ساتھ بھی. تو I take out a lot of time I manage to take out the time because I'm used to multitasking. اور اس کے علاوہ بلکہ بنیادی کام جو اپنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا حلقہ سنبھالنا پڑتا ہے. جیسے قائرہ صاحب نے فرمایا, جو وہاں عزت, تکریم اور پیار ملتا ہے نا, اس کا متبادل کوئی نہیں, اور اسی لیے تو ہم اس راہ میں فنا ہوتے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات اور کہوں گی, ہم فنا دیکھیں, فنا کا کانسیپٹ جو ہے, بہت اچھا کانسیپٹ, فنا کا کانسیپٹ جو ہے فہد, اس میں جو اصل سیاستدان ہے نا, جو دبنگ سیاستدان ہے, جو کہ موٹیویٹڈ سیاستدان ہے, اس کی پرسنالٹی میں فقیری بھی ہونی چاہیے. یہ فقیری ہے, اور ایک کاز کے ساتھ عشق جسے کہتے ہیں نا, اور فنا ہونے کا دل میں خواہش جو ہے, یہ انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑا رکھتی ہے سیاست میں, آؤٹ آف دا وے جا کے غریب کا کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اور یہی ہمارا ریوارڈ ہے, یہی ہمارا انعام ہے. اور باقی دنیا جائے جہنم میں جو تنقید کرتے ہیں, ان لوگوں کا پیار ملتا ہے, ان لوگوں کی تکریم ملتی ہے, اس سے اپنی زندگی ماشاءاللہ باغ ہے. ماشاءاللہ, کیا بات. ساڑھ صاحب, سر یہ لائف اپنے لیے بھی کوئی ٹائم نکال پاتے ہیں, یا بس جس طرح جتنی تیزی سے ٹکر چل رہے ہوتے ہیں ہمارے, آپ ان ٹکرز پہ سوار ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اس کو پبلک لائف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لائف پبلک کی اونرشپ ہوتی ہے, یہ آپ کی اپنی اونرشپ نہیں ہے. دیکھیے, یہ پبلک لائف کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہ اپنی روٹین سیٹ کر سکتے ہیں, نہ آ سکتے ہیں, نہ جا سکتے ہیں, نہ کوئی کام کر سکتے ہیں. آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ نے اپنی پبلک کے لیے کرنا ہے, اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے کرنا ہے. اور دیکھیے, میں تو آج عید کا دن ہے, میں آپ کو بتاؤں, گورنمنٹ میں تھے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ قدرتی آفت آئی ہوتی تھی, تو اکثر عیدیں مجھے یاد ہے کہ جی راجن پور کے سیلاب زدگان کے ساتھ وہاں پہ جا کے عید کر رہے ہیں. کہیں پہ خدا نہ خواستہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ بھاول پور میں ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں لوگ جل گئے تھے. وہ پھر ہم 3-4 دن وہاں کیمپ کیا. پچھلے 2-2.5 سال میں عمران نیازی صاحب کی مہربانی سے 2 عید کے کھانے میں نیب میں کھا چکا ہوں, کیونکہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان میں سے ایک نہ ایک وہاں پہ پابند سلاسل ہوتا تھا
تو اکثر عید صبح نماز پڑھنی اور جا کے نیب میں ملاقات کے لیے وہاں پہ کوشش کرنی کہ جی آج ملاقات ہو جائے اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ کسی ایک کے ساتھ ہم کھا لیں. تو ایک عید کا کھانا مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پہ کھانے کا موقع ملا. اگلی عید پھر مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ آ گئیں. تو نیب کی بھی مہربانی کہ انہوں نے 2 عیدیں ہمیں وہاں بھی دکھا دی ٹھوکر نیاز بیگ کے دفتر. عید پہ تو حمزہ صاحب بھی ادھر تھے. جی ایگزیکٹلی, وہ ایک عید ایسی بھی تھی سوئیاں ان کے سامنے جب جی بالکل وہ مجھے یاد ہے, بلکہ وہ ان کے کزن یوسف عباس صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, تو ہم نے اپنے تمام جو رہنما ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک عید کا کھانا جو ہے وہ نیب میں جا کے کھایا ہے. تو پچھلے 2.5 سال تو ہمارے کچہریوں میں اور عدالتوں میں اور وکلاء کے دفتر میں گزرے, تو اس لیے یہ پچھلے 2.5 سال کی زندگی کا پتہ نہیں لگا کہ وہ کدھر چلے گئے. اب وہ گزر گیا ہے اور آج خوشی ہے کہ ایک ایسا ماحول ہے جس کے اندر ہمارے سارے لوگ باہر آ چکے ہیں, عدالتوں سے سرخرو ہوئے ہیں. ناٹ ٹو گیو اٹ اے پولیٹیکل اینگل, مگر یہ بڑا ٹف ٹائم گزرا ہے پچھلا, اور اس کے اندر دیکھیے آپ ہلکے میں بھی نہیں جا سکتے, آپ باقی بھی اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک ایڈڈ لوڈ آپ کے اوپر ہوتا ہے جب اس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں. آپ ٹھیک ہیں جی, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک. کیا سنائیں گے؟ ابھی ایک میں نے سانگ ریلیز کیا تھا, پنجابی سانگ ہے عشق دا روگ. جی جی پلیز 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 عطا کیجیے. جی ڈاڈا بھیڑا عشق دا روگ کیا ہے یہ عشق دا روگ ہے, اور یہ سانگ بھی میں نے خود ہی لکھا تھا. ڈاڈا بھیڑا عشق دا روگ نہیں ہے. اچھا, یہ میڈم نور جہان کا بڑا مشہور گانا تھا. کیا کمال دا گانا سی, کیا کمال دا گانا سی. 3 دن پہلے طاہر سرور میر صاحب کو انٹرویو دیا ہے لتا جی نے, اور وہ دوبارہ کہا ہے کہ مجھے جو کچھ عطا کیا وہ نور جہاں صاحبہ کی وجہ سے. میں ساری یہ دیکھیں, ایک بندہ کسی سے کچھ سیکھتا ہے تو وہ تو منحرف ہو جاتا ہے. یہ عقیدت کا کیا لیول ہے کہ 91 سال کی خود ہیں اور سپر سٹار ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انہوں نے دیا تھا سارا. میڈم جب بامبے گئیں تو ہما جی نے مجھے بتایا, ان کی بیٹی نے, کہ جگنو جی جدوں اسی 7ویں منزل تو لتھے تے وہ کوئی بڑا ہی فینسی 5 سٹار ہوٹل سی, اتوں اسی 7ویں منزل تو لتھے لفٹ وچ, تے لفٹ دے بوئے جدوں کھلے تے ماجن جڑے سن او تے ڈیگی پہ کہ آکھن لگے ہما گٹھڑی کی اتھے پئی, کہ نہیں ماما جی یہ گٹھڑی نہیں ہے, لتا ہے. اتنی عقیدت انہوں نے, یعنی کہ اوتھے یعنی کہ پیر اکٹھی ہو کے بیٹھی ہوئی سی, یو نو چوکڑی مار کے کہ بوا کھلے تے میں میڈم دے پیراں نو ہاتھ لاواں, تے میڈم ڈگن لگے تے آکھن لگے ہائے ہائے ہما گٹھڑی کی پئی ہے. میں کہ نہیں یہ لتا ہے, گٹھڑی نہیں ہے. تے تسی سوچو کہ کنی عقیدت سی لتا جی نے. بھائی کیا کمال کمال کمال. جتنی بھی ہماری پرسنالٹیز ہیں بڑی, یہ بڑے بہتر سے موسیقی کو سمجھتے ہیں, موسیقی کو بہت بہتر سے سمجھتے ہیں اور اس کو پھر پورا محظوظ ہوتے ہیں. قاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کون سا سنگر بہت آپ کو اٹریکٹ کرتا رہا, اور آج کے دور میں بھی کس کو سنتے ہیں, اور آپ اس سے 20 سال پیچھے چلے جائیں, 25-30 سال پیچھے چلے جائیں؟ آج کل نئے بڑے بڑے کمال کے گانے والے ہیں, لیکن ہمیں کم موقع ملتا ہے ان کو سننے کا. ہم ابھی تک میڈم نور جہاں کے سحر سے باہر نکلے ہی نہیں کہ نئے لوگوں کو سن پائیں. یقیناً بہت خوبصورت گانے والے لوگ آج بھی موجود ہیں, لڑکے لڑکیاں بڑا اچھا گا رہے ہیں. میڈم کا دور بڑا کمال کا تھا, شاعری موسیقی اور بڑا کمال کے میوزک کرتے تھے. اس سے پہلے میں خود رشنارا بیگم کے شہر سے ہوں. ارے واہ واہ, میں ان کو سنا کرتا تھا. بیگم اختر میرا فیوریٹ سنگر تھی, بڑے کمال کے لوگ تھے, آج بھی سنتا ہوں. مادام کی کون سی غزل بے شمار ہوں گی, لیکن سب سے زیادہ فریکوینٹلی جو میڈم نے دنیا جہان کے گانے گائے, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن میرا یہ یقین ہے, میڈم نے بڑے کمال, فیض صاحب کو گایا کمال کا گایا, غزلیں گائیں کمال کی گائیں, پنجابی گانے کمال کے گائے. بلکہ وہ جو لچر پنجابی گانے ہیں نا, لچر کا لفظ بڑا نامناسب ہے, لیکن لچر پنجابی گانے بھی اتنے کمال کے گائے, وہ بھی سننے کو دل کرتا ہے. اتنا کمال کا ایکسپریشن تھا ان میں بھی, وہ بھی سننے کو دل کرتا ہے. یہ ان کا کمال ٹریبیوٹ ہے بھائی, واہ واہ. اور کوئی نہیں کہا سکتا اس طرح. وہ بیسیکلی بات کیا ہے کہ آپ لفظوں کو بھول جاتے ہیں نا, آپ اس کے سر میں گم ہو جاتے ہیں. لفظوں کے ساتھ رہیں تو پھر تو آپ اس کے لچر پن میں گم ہو جائیں. تو میڈم نے اس کو سر دیا اور وہ آپ کو کسی اور جہان میں لے جاتی تھی یقیناً. اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیقی خود ایک ضبط ہے, نظم ہے. سروں کو میں تو مطلب سر نکالنے کو تو میں بھی نکال ہی لوں گا, لیکن اس کو ایک طریقے سے نکالنا, اس کو ایک ترتیب سے نکالنا, اس کا حسن پیدا کرتا ہے. اب شہر میں
اب شہر میں تیرے کوئی ہم سا بھی کہاں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کیا کہ بات، کیا اس بات. طرح دیکھنا چاہیے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، فیض صاحب آگے بھائی. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو شام ہے. ہی تو ہے. میڈم کے بارے میں بات کر رہے تھے کائرہ صاحب. میڈم قاف، نقطے والی قاف سے لے کر اور جیسے انہوں نے فرمایا ہر قسم کا پنجابی لہجہ وہ گا سکتی تھی. ان کے اندر ایک اللہ کی دین تھی ان کی آواز میں. لیکن یہ میوزک جو ہے نا، موسیقی، یہ فہد اٹس دا لینگویج آف دا یونیورس، اٹس اے یونیورسل لینگویج، جہان کی زبان ہے. اور پھر میڈم کائرہ صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عطا، آئی ڈونٹ نو اف یو نو دس، اور آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کا عروج تھا. فیض صاحب جیل میں تھے اور فیض صاحب کے کلام پہ پابندی لگائی گئی اور میڈم نور جہاں کو ریڈیو پاکستان کے ایک میرا خیال ہے کوئی افتتاحی اجلاس کے لیے بلایا گیا. وہاں پر ساری بیوروکریسی سامنے بیٹھی تھی، یو نو ہائیسٹ بیوروکریسی آف دا لینڈ. اور میڈم آئیں اور جس طرح میڈم دبنگ خاتون تھی تو وہ آئیں، وہ ان کی ساڑی انہوں نے اپنی پہنی ہوئی یوں کر کے اپنا پلو لپیٹا ہوا اور وہ آئیں اور کہنے لگی میں تو فیض دی تازی غزل گانی ہے. تو انہوں نے میں تو گانی ہے فیض دی تازی غزل. تو ان کو وہاں سارے لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ وہ فیض تو بینڈ ہے، وہ تو آپ نہیں کر. جی سر میں تو کچھ بھی نہیں گانا، یعنی کہ آئی ول ناٹ ٹیک پارٹ ان دس محفل ایٹ آل. اور وہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. میں تو سمجھا تھا کہ تو ہے کہ تو درخشاں ہے. یا اس دن وہ میڈم نے وہ طرز جو تھی اس کو وہ، اور فیض صاحب جیل میں بیٹھ کے ریڈیو پہ سن رہے تھے. میڈم نے مجھے خود بتایا، کہنے لگی کہ جب جیل سے چھٹے تو سیدھا میرے گھر آئے. ان کا لبرٹی مارکیٹ کے یہ واقعہ آپ کو، یہ سچی بات ہے، مجھے میڈم نے بتایا. میڈم جی نے بتایا. میڈم نے، اور کہنے لگی کہ میں اپنے اندر کمرے جو پنجابی بولتی تھی میرے ساتھ اور شفقت کرتی، میں اندر بیٹھی سا تے باہروں بندہ آیا چوکیدار تے اس آخیا کہ میڈم جی تانوں کوئی ملن آیا ہے. جس سے بڑے لوگ میں ملن آندے نے، کون آیا ہے؟ اچھا ذرا ان کے لہجے میں تھوڑا کر سکیں گے پلیز پلیز. ان کی اسپیشلٹی ہے جی. نہیں آپ کو پتہ ہے ہوگی اسپیشلٹی، لیکن تھوڑا سا اگر لیکن ان کی عزت تکریم جو ہے نا وہ مجھے وہ تو تمہارے ساتھ علیحدگی میں بات ہوگی پھر بعد میں. بہت خیر نہیں ہوئے تو کہنے لگی کہ بہت لوگ مینوں ملن آندے نے، کون آیا ہے؟ تو ہی سیڈ او کوئی بندہ آیا ہے تے وہ آندا میں فیض، میرا نام فیض ہے. تو شی سیڈ کون؟ ہائے میں مر گئی. And she ran out and she said میں نہ دوپٹہ لیا نہ جتی پائی، میں بھج کے باہر گئی. واہ واہ بہت اچھا. گیٹ تے فیض صاحب کھڑے تھے، انہوں نے میں پھر جپی پائی تے کہا نور جہان تم نے ہماری تازہ غزل. یہی نظم ہے شاید جس کو فیض صاحب نے کہا تھا کہ یہ نور یہ جہاں میری نہیں، یہ نور جہاں کی ہوگی، یہ نور جہاں کی. اور وہ فیض صاحب نے وہ نظم فیض صاحب نے نور جہان کے نام کر دیا. انہوں نے کہا یہ آج سے یہ فیض کی نہیں ہے، نور جہان. ارے اور وہ اتنا فیض صاحب میں مذاق تھا. I'm sorry to be hogging the conversation، لیکن just to tell you کہ فیض صاحب خود کہنے لگے، کہتے ہیں کہ اور he was such a large hearted man. کائرہ صاحب you know if you had known him عطا you would have really، آپ کو بتائیں کہ اتنا بڑا دل تھا. ان کے بارے میں لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، کبھی مائنڈ نہیں کرتے تھے. کہنے لگے کہ میں لنڈن گئے تو ایئرپورٹ سے اترے تو وہاں پاکستانی تھے کھڑے ہوئے. تو ایک بندہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا فیض صاحب وہ مہدی حسن کی غزل تو سنا دے، گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے بھی آؤ کا کاروبار چلے. کفس اداس ہے یارو، تو کہنے لگے کچھ تو کہو. واہ واہ. فیض صاحب کہنے لگے ہاں بھائی وہ ہے ہی مہدی حسن کی. جی جی میرا ایک ان پاپولر اوپینین ہے اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا فیض صاحب کو نیرہ نور صاحبہ نے گایا وہ شاید کوئی اس سے جسٹس نہیں کر سکا. اب آپ دیکھیں کہ ہم کے ٹہرے اجنبی جس طرح انہوں نے گایا، آج بازار میں پاپ جولا چلو جس طرح انہوں نے گایا، اور وہ آج بازار میں پاپ جولا چلو جب آپ سنیں تو آپ کو ایکچولی فیل ہوتا ہے کہ جب فیض صاحب کو لے جایا جا رہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ کیا بات ہے، کیا بات. بہت. لیکن اچھا چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ تہمت عشق. اچھا عطا یہ بھی کہہ دو، کائرہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، کہ یہ سب کچھ اس لیے ممکن تھا کیونکہ 70 کی دہائی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی لبرل حکومت کے صاحب اقتدار تھی اس وقت. انہوں نے بہت فروغ دیا لٹریچر کو، انہوں نے بہت فروغ دیا ہمارے تاریخ تمدن کو، ہمارے کلچر کو بہت فروغ دیا. اور ان کے ہی بیٹی سلیمہ ہاشمی اور شعیب ہاشمی ان کے داماد یہ پروگرام پروڈیوس کیا کرتے تھے. انہوں نے نیرہ نور کو پڑھایا نیشنل کالج آف آرٹس میں، وہی ان کو چھان کے باہر لے کر آئے، انہوں نے ہی یہ گانے ان سے گوائے. کاش
नेशनल नीरा कॉलेज ऑफ नूर आर्ट, का आगाज शायद उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ में अक्कड़ उनसे बक्कड़, शायद। अक्कड़ बक्कड़, सच गप, हाँ, ये इसमें- जो इसमें- ये इसमें- इस किस्म के सैटिरिकल प्रोग्राम्स जो थे उनसे शुरू हुआ था, और ये दरियाफ्त थी सलीमा हाशमी और शोएब हाशमी जी की। बेशक, तो ये अब इसमें कोई आकाश शक नहीं के जी, तो कंसीड करना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रोल है इसमें पीपल्स पार्टी का, वरना तो जिस तरह का उस वक्त एक माहौल था, एक घुटन थी और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से मुकदमात बनाए जाते थे, फिर बाद में वो ये वाकया भी एक एक हुआ। स्ट्रगल थी ना आता, जो पीपल्स पार्टी राइटफुली क्लेम करती है उसको, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिशर्स के दौर से लेके जो एक ओपननेस की, जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड वेव थी अवेयरनेस की, जिसमें शायरों की, दानश्वरों की, सियासतदानों की, पेंटर्स, बड़े बड़े कमाल के बहुत सारे फनकार थे, इन सब लोगों ने मिलकर जो काम शुरू किया था, तहरीक शुरू की थी, वो मुंतज हुई आके वो पीक पे पहुंची थी 67, 68 में, 69 बिल्कुल लेकिन अगर इसमें ऐड करूंगा, देखिए जमहूरियत का इर्तिका इसलिए नहीं हो पाया कि उसमें इंटरवल्स आते रहे, प्रोसेस को रोक दिया गया। और रिवर्सल हुए। देखिए अगर ये मुसलसल एक जमहूरी जद्दोजहद चलती रहती और जमहूरी निज़ाम चलता रहता, तो लोगों ने इवेंचुअली आके एक ऐसे निज़ाम को उठा के बाहर फेंक Yes. देना था जो कि पसंदीदा नहीं था। ठीक हो गया। अब मैडम ने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप माने कि पीपल्स पार्टी ने इसको प्रमोट किया और एक ओपननेस आई, वो हमारी भी थोड़ी सी स्ट्रगल है, तो वो मैं इस अब शेरो शायरी चल रही, तो उस्ताद दामन का एक शेर है, वो मैं कायरा साहब की नजर करना चाहूंगा। अरे वाह, अरे वाह, वो भाई जवाब आया है। उन्होंने कहा था कि ये पीडीएम के करीब आने के सारे हैं। हमने भी कुछ इसमें देखे ना, जद्दोजहद में हमारा भी कुछ रोल है, मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ, आज भी जारी है। तो उन्होंने कहा था कि भावें मुंह ना कहिए पर विचों विची, खोए तुसी भी हो खोए असी भी हां, एना आजादियां हथों बर्बाद होना, होए तुसी भी हो होए असी भी हां, जागन वालियां रज के लुटिया है, सोए तुसी भी हो सोए असी भी हां, लाली अखां दी पई दसदी है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हां। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। वैसे अच्छा कायरा साहब, उस्ताद दामन का और अदम का कमाल तो ये है ना कि जिनके खिलाफ उसने लिखा आज वो पढ़े, आज वो देख ले, ये इर्तिका है, यही डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन है। भाई बहुत अच्छे। ऐसे ये बात और कहीं चले गई, व्यूअर्स वापस आते हैं। कायरा साहब, एक वाकया अगर आप रिकॉर्ड में ला सकें, इनकी शराफत का तज़किरा हो रहा था, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड पे आ जाए तो क्या हर्ज है? अभी हम शुगल में से बैठे थे जी। तो वो लाइटर साइड की बातें होती है, ये है टॉलरेंस बेसिकली ना, हम एक दूसरे के साथ शुगल भी कर लेते हैं। तो बता रहे थे भाई हैं कि चौधरी मंजूर साहब के साथ किसी प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने चौधरी साहब ने कहा कि नहीं अता को ना कहें, ये तो बड़ा शरीफ आदमी है। तो अता साहब ने उनको बाद में कहा कि चौधरी साहब आपने ये कैसे डिटरमिन कर दिया कि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ? मैंने कहा नहीं आपको उनको कहना चाहिए था कि यार तू मेरी दाढ़ी ना देख, मैं दाढ़ी रखी है पर मैं तारड़ भी हूँ। इस तरह की बातें सुनने का और करने का मौका कम मिलता है। मैं अपनी गाड़ी में ना जी या सोता हूँ या कोई किताब देखने का मौका मिल जाता है, और बावजूद इसके कि बंदा बड़ी जल्दी थक जाता है वो गाड़ी में, क्योंकि मुसलसल किताब हिल रही होती है और आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। बट इवन देन वही एक मौका होता है, और जितना ज़्यादा ये चीज़ें बंदे को सूथिंग इफेक्ट होता है और बंदा कुछ लर्न कर रहा होता है, तो ये बड़ा कमाल करता है। आप कायरा साहब देखिए, कथा कलामी माफ, कि हम हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी उभरती हुई इकोनॉमिक पावर हाउस से जाना जाता था, और खुदा करे कि वो उसी राह पे फिर से गामजन हो और उनका जब ग्रोथ रेट फिर से बढ़ जाए। लेकिन 2-3 साल पहले तक अता 7-8% ग्रोथ रेट वगैरह, और उसके अलावा 400 मिलियन की लिटरेट मिडिल क्लास, टोटली टूल्ड इन इंग्लिश, विद एन एज ऑन चाइना से बढ़ के भी उनका एक ये असासा समझा जाता। आज सड़कों पे लोग वहाँ मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल ब्रोकन है, ठीक है। तो अ कंट्री इज ओनली एज गुड एज इट्स पीपल। वो लेके आया था सेकुलर इंडिया, मैं वो एग्जैक्टली आज वहाँ पे इंतहा पसंद इंडिया, इंडिया, और इसलिए गिर गया, जोड़ आपने निकाल दिया। इसलिए ये गिर देखें, गया। बड़ी और अगर आपके अवाम सड़कों पे तिल मिला के मर रहे हो, तो फिर जाए जहन्नम में ये ग्रोथ, और जाए जहन्नम में शाइनिंग इंडिया वगैरह रहा नहीं ना जी, ग्रोथ भी छिन गई। वो मैं ये ग्रोथ ओपननेस के साथ, सेकुलर इंडिया के साथ ग्रोथ थी। इंतहा पसंद इंडिया कभी ग्रो नहीं कर तो सकती। यही मैं कह रही नहीं, इंतहा पसंद कोई सोसाइटी ग्रो नहीं करती, कोई सोसाइटी ग्रो नहीं कर कभी नहीं करती। अच्छा भाई, क्या सुनाएंगे? मैं आज भी एक सॉन्ग मैडम नूरजहान से- अरे अरे, वाह, वाह। क्या बात है, उनका क्या जिक्र बात हो रहा था, मैंने कहा चलें प्लीज 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 प्लीज, ये तो बहुत नीयत अच्छा शौक यार, भर ना जाए। ये बड़ा आसान है।
اچھا واہ واہ بڑی نیت بات، شوق بڑی بڑا بات۔ کمال کا گیت. نیت شوق بر نہ جائے کہیں، نیت شوق بر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بر نہ جائے کہیں. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بر نہ جائے کہیں. نہ ملا کر اداس لوگوں سے، اداس لوگوں سے، بھائی بہت اچھا. نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بر نہ جائے کہیں. بہت اچھا بھائی، بہت اچھا بھائی، بہت. شارٹ بریک ایک لیں گے جی، کہیں جانا نہیں آپ نے. شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ایک ریپڈ فائر ہے جی چھوٹا سا. پہلے قاہرہ صاحب سے شروع کریں گے، پھر آپ تک آئیں گے، پھر آپ تک آئیں گے. قاہرہ صاحب، ایک کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا ہے اور آپ نے کسی بات پہ تقریر کرنی ہے اور بلاول صاحب کا اور زرداری صاحب کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو کس کی بات پھر سنیں گے؟ اور تقریر بھی آپ نے کرنی ہے. اچھا سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں پارٹی کا یہ ریپڈ فائر ہے. نہیں، زرداری اور بلاول. جتنا سارا سوال ہے اتنا سارا تو جواب بھی دینا پڑے گا. ریپڈ فائر میں یہ مارجن ہوتا ہے کہ کٹہرے میں آپ ہیں. دیکھیں بھائی، میں اپنی بات سنوں گا، جو میرا دل کہے گا میں کہہ دوں گا، اور میں کہتا ہوں. ویسے مجھے بلاول صاحب کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ میرا لیڈر بلاول ہے. ہی از دا فیوچر. تو زرداری صاحب، نہیں، زرداری صاحب بھی اپنی جگہ. گھر کے باپ کو گھر سے نکال نہیں دیتے، اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی بھلے وہ بالکل مفلوج ہو کے بیٹھ جائے. لیکن پوری گرپ بھی زرداری صاحب کی پارٹی. یہ آپ ریپڈ فائر نہیں کر رہے نہیں، آپ بھی ریپڈ فائر سے باہر آئے ہیں. لیکن وہ پھر ایک لمبی بحث ہے. میں اس پہ اگر آپ چاہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن میں سچی بات، میں اس سے ہٹ کے شک اس پہ کٹ کر دیجیے اس کو. میں انفارمیشن سیکرٹری رہا جی پارٹی کا. میں پارٹی کا پنجاب پریزیڈنٹ ہوں، میں باقی جگہوں پہ رہا ہوں، میں انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. شاید کوئی 2 دفعہ یا 3 دفعہ شاید ان دس ہول 10-15 ایئرس میں نے ان سے پوچھا ہو کہ جی اس کے اوپر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. ادروائز آپ پوری اپنی. آئی بلیو کہ یہ ٹھیک ہے، میں وہ کہہ دیتا ہوں. بہت خوب. اچھا جی، دوسرا مجھے بتائیں کہ لنچ کا موقع ملا ہے آپ کو اور 2 پرسنالٹیز ہیں، شہری مزاری صاحب اور فردوس حاجی گمان صاحب. یار آپ مجھے کسی خوبصورت خاتون سے بات کرو جو موقع مل ہی گیا ہے تو اویلیبل ہی ہے. میرے خیال میں روزہ رکھوں. اچھا جی، نظریاتی سوچ آپ کی پیپلز پارٹی کے علاوہ کس سے زیادہ قریب آپ سمجھتے ہیں کہ فورم پیپلز پارٹی کا نہ ہو، فرض کریں سپوز کیونکہ کر رہے ہیں تو JUI فے، مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف؟ نظریاتی طور پر تینوں میں سے کس پہ؟ یار میں مارکسسٹ ہوں بیسیکلی.
مجھے اس کے نزدیک پیپلز پارٹی لگتی ہے صرف، اور کچھ نہیں لگتا. تو پیپلز پارٹی بھی اس کے نزدیک لگتی ہے، مکمل نہیں ہے. تو یہ بھی مارکسسٹ ہے، مارکس اینڈ اسپینسر میں شاپنگ کرنے جاتے ہم بہت لیفٹ پہ آ گئے ہیں ویسے، اور بہت. یہ رائٹ پہ چلے گئے ہیں. That's true. نہیں That's نہیں also. نہیں نہیں، یہ آپ ایک خاص وجہ سے اور ایک خاص حد تک ہی آئے ہیں، اس سے آگے آپ کے بھی پر جلتے ہیں. آئی تھنک کہ بھٹو صاحب نے جو ایک قدم اٹھایا تھا نا، اور بابائے جمہوریت ہے، میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے میں اس کے میاں بعد صاحب کی بہت جمہوری بڑا اسٹرگل قدم، کو بہت بڑا میں قدم جمہوری اٹھایا ہے. اسٹرگل کو انکار نہیں کر رہا، بہت لیکن بڑا یہ قدم بڑا اٹھایا. اسٹیپ ہے، بڑا اسٹیپ ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں آلویز. یہ بڑی جرت کا کام ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا نا کہ استاد دامن نے جنہوں کے خلاف لکھیا سی وہی انہوں کہا رہے ہیں. سر معاف کر دینا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا. میں وہ مارکس کے حوالے سے کر رہا ہوں. نہیں میں سمجھ گیا آپ کی مارکس نے تو بات، میں بالکل سرمایہ داری نظام کے پورے میں یہ معافی بھی دامن صاحب سے مانگنی پڑے گی، مانگ لیں گے. میں شامی استاد دامن سے. وقت. اچھا سیاست دان نہ ہوتے سر تو کیا کرتے آپ؟ میں ٹیچر ہوتا شاید، میرا اگر اپنا چوائس ہوتا تو میں استاد ہوتا. اچھا جگنو صاحبہ، جو نجم صاحب کی چڑیا ہے بڑی ایکوریٹ انفارمیشن دیتی ہے، تو آپ سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی بات کرتے ہیں کہ مجھے چڑیا نے بتایا، یا آپ کو چڑیا کا پتہ ہوتا ہے؟ مجھے چڑیا کا پتہ ہوتا ہے، اور ہماری گفتگو ہوتی ہے ان سب چیزوں پہ جو کہ چڑیا ان کو بتاتی ہے. وہ میرے ساتھ پھر میری رائے بھی لیتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. میں ان کو اپنی رائے دیتی ہوں، وی ٹاک اباؤٹ اٹ، اور وہ اس کو اینالائز کرتے ہیں. پھر کبھی ایسا ہوا اس یہ چڑیا نو دانے ہو پاندے نے پانی ہے پیا. کبھی ایسا ہوا کہ چڑیا کی خبر انہوں نے دی ہو تو آپ نے کہہ دیا ہو کہ یہ خبر غلط ہے، ابھی بالکل آن ایئر نہ ہوئی ہو، ابھی آپس میں ڈسکشن میں گئی بالکل اور آپ نے کہا یہ چڑیا کریڈیبل نہیں ہے، وہی بات نکلی ہو؟ بالکل ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے، لیکن وہ چھان بین بہت کرتے ہیں. وہ کبھی ایک چڑیا کے اوپر وہ اپنا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ بہت اس چیز کو، اس کی پوچھ پڑتال کرتے ہیں اور پھر اینالائز خود کرتے ہیں، اپنا ذہن اپلائی کرتے ہیں. صرف سنی سنائی نہیں ہوتی وہ. جی اچھا دوسرا جگنو صاحبہ، ڈفرینس آف اوپینین آنے کی صورت میں غصہ آپ کو جلدی آتا ہے، ان کو جلدی آتا ہے؟ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے ایک عہد کیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہت ہی ضروری ہوگی تو اس پہ میں نہیں اڑوں گا، اگر میرے لیے کوئی چیز بہت ہی ضروری ہوگی تو اس پہ تم نہیں اڑو گی. تو یہ ہمارا ابھی تک معاہدہ چل رہا ہے، اور غصہ تو آتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، لیکن پیار محبت اس معاہدے کی اور شکیں کیا کیا تھی؟ اس معاہدے میں چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، لیکن یہ محبت نامہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے. جگنو محسن مطلب اپنی لڑائی لڑنے والی خاتون پورے ایک سماج کے ساتھ اگر سمجھوتا کر رہی ہیں تو کسی بات ایسے نہیں. بڑی بات. کیا اس میں کچھ اور بتانا چاہیں گے؟ ان کی کوئی ایسی شکیں جو سننے والوں کے لیے بھی، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے لرننگ ہوگی؟ ایک برابری کا رشتہ ہے ہمارا، بہت خوبصورت. اور بالکل برابری کا رشتہ ہے. یہ اس میں ہمارے رشتے میں یہ نہیں ہے کہ تم مرد ہو تو تمہاری چلے گی یا گھر میں صرف میری چلے گی، ایسے نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ کی مہربانی سے برابری کا رشتہ ہے. اینڈ یو نو فہد، تم خود شادی شدہ ہو، جو بھی ریلیشن شپ ہو، یو ہیو ٹو ورک ایٹ اٹ. آپ کو اس ریلیشن شپ میں اتنا فیتھ ہونا چاہیے، اور آپ کو اس ریلیشن شپ کی جو پختگی ہے اس کے لیے پھر کام بھی کرنا پڑتا ہے. اس کو پختہ کرنے کے لیے وہ پودا ہوتا ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کی گوڈی کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، بھروسہ بھی بننا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بھی بننا پڑتا ہے. اور جہاں محبت ہو وہاں اتنے پھول کھلتے ہیں کہ دنیا میں جنت ہوتی ہے، اور اگر کانٹے ہوں نا تو دنیا میں جہنم ہے. وہی رشتہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے. آپ کبھی ان کے گھر جائیں تو یہ جو کہہ رہی ہیں یہ آپ کو عملی شکل میں ہوگی. شکریہ. آپ پھر تشریف میں لائیے جب گا. بھی جاتا ہوں، مجھے تو میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، میں جب بھی جاتا ہوں میں ان کے گھر کے اس ماحول میں بیٹھا تو گم ہو رہتا ہوں، باقی چیزیں میرے لیے بےمانی ہو جاتی ہے. اتنا مزیدار ان کا. آپ کی مہربانی. پھر تشریف لائیے گا. آپ بھی آئیے گا، آپ سے اور گانے سنیں گے، اور علی کو کہیں گے وہ اپنے سنائیں اور آپ سے آپ کے سنیں. کیا بات. آپ بھی آئیں گے نا. طارق صاحب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ
पार्टी में चूंकि आप सबके करीब हैं, खुद को नजरियाती तौर पर किसके करीब समझते हैं? देखिए मेरा नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब देखिए नज़रिया के? रैपिड फायर है, मैंने भी सुनना है ये जवाब इनका। ये सुनना चाहेंगे, मैं, ये बढ़िया। नज़रिया मियाँ नवाज शरीफ का है, वो पार्टी के कायद हैं, उन्होंने डिटर्मिन किया है कि पार्टी का नज़रिया क्या होगा, तो सारे उस नज़रिए के साथ हैं, मैं उस नज़रिए के साथ हूं। हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, बस सर से आखिरी सॉन्ग हमने सुनना है जी। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो परवा, जब हम ना होंगे तो परवा, बोलो क्या तब आओगे मोरा सैया, मुझसे बोलना मोरा सैया, बहुत अच्छे। मुझसे बोलना। खमाज इज वन ऑफ माय फेवरेट राग। सबसे फेवरेट आपका? नहीं, खमाज और एमन। अली मुझे कहता है अम्मी तनु तो मिठे मिठे राग ही पसंद नहीं। मारवा आपको नहीं पसंद? नहीं, देखो वो उसको कहता है दरबारी इज द राग ऑफ राग्स, द किंग ऑफ राग्स। जी। मैं कहती मैंने नहीं पसंद दरबारी। आई लाइक एमन, आई लाइक खमाज, आई लाइक दुर्गा, आई मेरे लाइक। ख्याल मोहब्बत से भरे लोगों की पता ये है ना जी, उन्हें पता नहीं ना कि मेरी दरबारी है नहीं। काला साहब आपका शुक्रिया, Thank आपका you. जुगनू साहब बहुत शुक्रिया, Thank अता साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये आप देखें जी, वो बातें सारी हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि आपकी सोसाइटी आर्ट लवर हो जाएगी तो सोसाइटी कितनी बड़ी हो जाएगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।